قانون لاسٹ جو 24 से 36 घंटे हैं इनमें खत्ते में जंग बहुत तेज हो गई है। और इस वक्त जो ताज़ा मनाजर आए हैं रात के जिस पहर में आखिरी पहर में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब जो मनाजर आए हैं इसराइल से वो बहुत खौफनाक है। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला किया है इसराइल के ऊपर, और यानी इस हमले को आप ये कह सकते हैं कि शायद शुरू के दिनों में जब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम कर रहा था उस वक्त शायद इस लेवल का हमला किया गया हो जितना बड़ा हमला अब किया गया है। इससे पहले इसराइल की जमीन से मिसाइल इस तरह नहीं टकराते थे जैसे अब टकरा रहे हैं। जिस तरीके से क्लस्टर बम गिर रहे हैं, जिस तरीके से मिसाइल टकरा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसराइल का। और इसराइल के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहा है ईरान। जो ईरानी वजीर खारजा है उनका स्टेटमेंट आप देखें, उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला जैसे वो आयरन डूम बना हुआ है उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला का बहुत चर्चा किया जाता था, बड़ी तारीफें होती थी, वो सुराखों से भरी हुई छतरी साबित हुई और मुसीबत को रोकने के बजाय मुसीबत को दावत दे रही है। अमेरिका अब दूसरों से, यहाँ तक कि चीन से भी भीख मांग रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में उसकी मदद करे। ये आगे से ताने आ रहे हैं ईरान की जानिब से। ईरान अपने बरादर पड़ोसी ममालिक से मुतालबा करता है कि वो गैर मुल्की जारहियत पसंदों को निकाल बाहर करे, खास तौर पर इसलिए कि इन गैर मुल्कियों की वाहिद फिक्र सिर्फ इसराइल है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब नाजरीन ने एक और भी वार्निंग दी है ईरान ने इस खित्ते के अंदर, और ये बहुत अहम है और ये रिपोर्ट हुई है। और रिपोर्ट ये हुई है कि पासदाराने इनकलाब यानी ईरान की जो फोर्स है उसने खित्ते में मौजूद बड़ी अमरीकी कंपनियों को इलाका खाली करने के लिए तंबीह कर दी है और वार्निंग जारी कर दी है कि इलाका खाली कर दे। और साथ में एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन कंपनियों के नाम है और साथ में वो इलाके लिखे हुए, उनके एड्रेस लिखे हुए, यहाँ पे कंपनियां में पता है, हम इन्हें मार सकते हैं, फौरन खाली करो इसको। तो जो उन्होंने नाम लिए हैं, उन्होंने कहा जी हम अमरीकी हुकूमत को तंबीह करते हैं कि वो खित्ते से तमाम अमरीकी सनतों को निकाल ले। हम इन सनती कारखानों के करीब रहने वाले लोगों से जिनमें अमरीकियों के शेयर हैं दरखास्त करते हैं कि वो इन इलाकों को छोड़ दें ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। पासदाराने इनकलाब की जानिब से जारी करदा उनसे वाबस्ता फारस न्यूज एजेंसी की तरफ से शेयर करदा एक ग्राफिक में उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात में काम करने वाली अमरीकी सनती, टेक्नोलॉजी, तवानाई और मालियाती कंपनियों की एक पूरी फहरिस्त जारी की गई है जिसमें उनके दफातर को मखसूस मुकामात जो है वो एरिया भी उन्होंने बताया कि ये एरिया है। अब ये कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी है? लॉकहीड मार्टिन, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये हथियार भी बनाती है, दुनिया में जहाज भी बनाती है, मिलिट्री के हवाले से बहुत काम करती है। अबू धाबी में है, ग्लोबल मार्केट में इसका ऑफिस है। देखें, उनको पता है कहाँ पे है, क्या है। ये बोइंग का जो ऑफिस है वो ओमान डिप्लोमेटिक एरिया में है, यानी दुबई साउथ एविएशन डिस्ट्रिक्ट में। माइक्रोसॉफ्ट और उसका दफ्तर उन्होंने लिखा हुआ है, फिर ओरेकल और उसका दफ्तर उन्होंने लिखा हुआ है एड्रेस, फिर एक्शन मोबिल, फिर सिटी ग्रुप, फिर अमेजॉन वेब सर्विसेज, फिर NSO ग्रुप, KKR गेट विलेज, इसका भी एड्रेस लिखा हुआ है, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, इसका भी एड्रेस लिखा हुआ है, और बहुत सारी कंपनियों का उन्होंने पूरा दिया हुआ है। एक लंबा चौड़ा नाम लिखे हैं अमेरिकन कंपनियों के या जिनमें अमेरिकन के शेयर है। साथ उन्होंने बताया जनाब ये इनके एड्रेस है, हम इनको मारेंगे, यहाँ से निकल जाओ फौरन और इसके आसपास भी कोई ना जाए। ये ईरान कर रहा है। अच्छा, ईरान के हमलों के हवाले से ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। खबर ये है कि ईरान ने इसराइली रहनुमाओं, इसराइली वज़रा, उनके कमांडरों, उनके पायलट्स और खुफिया एजेंसी के अफसरान के मखसूस पते मालूम करके उन पे हमले शुरू कर दिए। यानी ईरान को एग्जैक्टली पता है कौन कौन किधर किधर है और उनके एड्रेसेस के ऊपर हमले शुरू कर दिए और उनके घरों को ढूंढ ढूंढ कर निशाने लगाए जा रहे हैं। पहली बात, ईरान ने इसराइल के अंदर शिकार करना शुरू कर दिया है और तिल बैब में लोग सदमे में हैं, लोग अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। और ये खबर मैं नहीं दे रहा आपको, ये खबर आपको स्प्रिंटर प्रेस की पोस्ट के अंदर मिल रही है और ये आलमी सतह के ऊपर खबर छपी है। वो बता रहे हैं बहुत से रजीम के लोग छुपने पर मजबूर हैं जो इस वक्त हुकूमत का या सिस्टम का हिस्सा है, और इसराइल ने ये तवक्को कभी नहीं की थी कि ईरान के पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं। अब वो बहुत हैरान है।
ایران نے پراعتماد انداز میں پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کارروائیاں شروع کی ہوئی ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کو یہ صلاحیتیں کس نے فراہم کی ہیں اور وہ کیسے اتنی زبردست نیویگیشن اور ڈیجیٹل انٹیلیجنس حاصل کر رہے ہیں، کون انہیں دے رہا ہے، اور کس طرح ایران ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسرائیلیوں کو یا ان کے اہم لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سابق امریکی دفاعی عہدیدار ہے، بہت امپورٹنٹ آدمی، اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران منظم طریقے سے اسرائیلی فوجی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر رہا ہے، تھاڈ ریڈارز کو اندھا کر دیا ہے اور یونٹ 8200 کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے برعکس ایران سختی سے اخلاقی معیارات پر عمل پیرا ہے اور شہریوں پر بمباری کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ امریکنز بھی مان رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ سویلینز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جبکہ ایران سویلینز پہ اٹیک نہیں کر رہا، وہ صرف اپنے اہداف کو چن کر نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ ایران کے بدترین دشمن کہہ رہے ہیں، ایران نہیں کہہ رہا۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمعے کے روز، یعنی آج سے 2 دن پہلے، آج اتوار ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں 19 ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جو طبی عملے کے لوگ تھے، یعنی یہ طبی امداد فراہم کر رہے تھے اور طبی عملے کے ورکر تھے، تو ان کو 19 لوگوں کو شہید کیا، اور اسرائیل نے اشارہ دیا کہ وہ لبنان میں ایمبولینسوں پہ اور طبی تنصیبات کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، اور اس مقصد کے لیے وہ پہلے بھی طاقت استعمال کرتے رہے ہیں، اب بھی طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق 2 مارچ سے لے کر اب تک، یعنی گزشتہ کوئی 2 ہفتوں میں، اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 27 طبی مراکز متاثر ہو چکے ہیں اور 30 لبنانی طبی کارکن شہید ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف اس طریقے سے اٹیک کیا جاتا ہے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ صرف دفاعی نقطہ نظر سے اسرائیل کو یا امریکہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب اس میں نا ایک سٹیٹمنٹ ایران کی جانب سے آیا اور گلے والا سٹیٹمنٹ ہے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ جناب اقوام متحدہ میں ہمارے خلاف مذمت ہو رہی ہے، جبکہ ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ ہمارے اوپر جارحیت کرنے والے امریکہ اور اسرائیل کی مذمت نہیں ہو رہی، جنہوں نے حملے میں پہل کی اور جنہوں نے جنگ کو شروع کیا اور جنہوں نے ہمارے بہت سارے سویلین کو مارا اور بچیوں کو شہید کیا، بہت چھوٹی بچیوں کو۔ اب ایرانی وزیر خارجہ نے جب یہ اعتراض کیا یا یہ گلہ کیا تو یہ گلہ درست دکھائی دیتا ہے، لیکن اقوام متحدہ میں کیونکہ ویٹو کا ایک اختیار موجود ہے اور اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، امریکہ، رشیا، چائنا، باقی ملک بھی استعمال کرتے ہیں، برطانیہ، تو یہ ویٹو کی پاور استعمال کر کے وہ کسی بھی قرارداد کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینکوا دیتے ہیں، اور اس کی پھر حیثیت رہتی نہیں ہے۔ ناظرین، ایران نے ایک اور الزام لگایا۔ ایران نے کہا جناب کہ جو ہمارے اوپر اٹیک ہوا تھا، یہ جو خارق کے اوپر ایک اٹیک ہوا جزیرے پہ، جہاں سے ایران کا 90% 80% ان کا تیل سپلائی ہوتا ہے، دنیا کو جاتا ہے، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تیل کی تنصیبات کے حوالے سے، وہاں امریکہ نے اٹیک کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اناؤنس کیا تھا۔ ایران نے الزام لگایا کہ ہمارے اوپر جو اٹیک ہوا اس میں راکٹ مارے گئے تھے، اور یہ راکٹ ریاض الخیمہ، یعنی یہ UAE کا ایک ایریا ہے، ریاض الخیمہ یہاں سے اور دبئی سے یہ راکٹ مارے گئے ہیں۔ یہ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان ہے، جبکہ UAE نے اس سٹیٹمنٹ کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران نے یوکرین کو بھی ایک وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر یوکرین نے اسرائیل کو ڈرون دیے اور ڈرونز دے کر اسرائیل کی مدد کی تو پھر ایران کے پاس یہ جائز ہوگا اور یوکرین ایران کا جائز ہدف بن جائے گا، ہم یوکرین کے اوپر اٹیک کر سکیں گے اور ہمارا یہ حق ہوگا کہ ہم بدلے میں یوکرین کے اوپر حملہ کریں۔ دیکھیں نا، یوکرین کے ساتھ پہلے ہی رشیا کی جنگ چل رہی ہے، اگر ایران بھی یہاں سے اٹیک کرے گا تو یوکرین کے لیے پرابلم بڑھ جائے گا اور یوکرین کو 2 محاذوں پہ لڑنا پڑے گا۔ اب یوکرین نے یہ سوچنا ہے کہ اس نے کتنے ڈرون کس کو فراہم کرنے ہیں، امریکہ نے تو ان سے مانگے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے نا، وہ اس ریجن سے آبنائے حرمت میں تو جنگ چل رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ سمندر کا ایک رستہ ہے، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہے، اسرائیل بیٹھا ہے، امریکہ کے اتحادی عرب ممالک بیٹھے ہیں، اور ایک طرف اکیلا ایران ہے۔ ایران نے وہ رستہ بند کر دیا، یہ سارے مل کے کھلوا نہیں پا رہے،
اور ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا کو آوازیں دے رہا ہے کہ آگے اس کو کھولو۔ اب آبنائے ہرمز اگر جنگ بندی کے بعد کھلتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی عزت نہیں بچے گی، اور اگر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بند کر کے واپس چلا جاتا ہے، چاہے جیتنے کی اناؤنسمنٹ کر کے واپس چلا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کا سودا کوئی نہیں خریدے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کوئی نہیں مانے گا۔ اس کے لیے سچویشن بہت پریشان کن ہے۔ لیکن اس ریجن سے ہزاروں میل دور ایک اور ایریا ہے، اور وہ میں بات کر رہا ہوں شمالی کوریا۔ شمالی کوریا میں دو لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک کم جونگ ان اور ایک ان کی بہن کم یو جونگ۔ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کی بہن کے سٹیٹمنٹ کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تو کم جونگ ان نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم جنگ کو اوائڈ بھی نہیں کرنا چاہتے، یعنی ہمارا کوئی ارادہ نہیں، اگر جنگ مسلط کی گئی ہم لڑنا بھی چاہتے ہیں پھر، یعنی جنگ کو اوائڈ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ امریکہ نے حملہ کر کے بے شرمی کی ہے، یہ غیر قانونی جارحیت ہے، اس کو یہ قرار دیا کم جونگ ان نے۔ جبکہ ان کی جو بہن ہے کم یو جونگ، انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی جنگی مشقوں کے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے، یہ وارننگ دی انہوں نے۔ یہ ابھی امریکہ اور جنوبی کوریا وہاں پہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں، جس پہ 10 میزائل مارے ہیں کم جونگ ان نے، اور ان میزائلوں کو انٹرسپٹ نہیں کر سکا امریکہ یا جنوبی کوریا۔ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا میں لڑائی رہتی ہے نا، اور شمالی کوریا کی لڑائی جاپان کے ساتھ بھی رہتی ہے، تو اس لیے امریکہ نے وہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم لگائے ہوئے ہیں۔ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم نکال کے وہاں سے لے گیا امریکہ، اسرائیل کو بچانے کے لیے، مڈل ایسٹ کے اندر ان کو ضرورت ہے۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے جب میزائل مارے تو وہ انٹرسپٹ نہیں ہوئے، اور اب کم جونگ ان کو یہ پتا ہے کہ وہ جو بھی میزائل مارے گا یہ فضا اس کے لیے خالی ہے، یہ ماحول بن گیا وہاں۔ تو وہ دھمکی شمکی بھی انہوں نے لگا دی ہے، اور یہ ان کی بہن نے بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی جنگی مشقوں کے بڑے خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں، یہ ایک طرح کی وارننگ انہوں نے جاری کی ہے۔ ناظرین، امریکہ نے بڑے بڑے ملکوں سے مدد مانگی، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، سوئٹزرلینڈ جیسا ایک چھوٹا سا ملک یورپ کے بیچ میں ہے، کوئی اتنا بڑا تگڑا ملک بھی نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے 2 امریکی فوجی جہازوں کو یا پروازوں کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ امریکہ کی حالت اس وقت کیا بن چکی ہے کہ سوئٹزرلینڈ جیسا ایک ملک وہ منع کر رہے نہیں جی آپ طیارے یہاں سے نہیں گزار سکتے۔ ایک اور ناظرین آپ کو میں نے بتایا تھا پروفیسر جیانگ کے بارے میں، یہ چائنا کے ایک پروفیسر ہیں جو کینیڈین نیشنل ہے، انہوں نے پہلے کچھ پیشن گوئیاں کی تھی جو بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ اب انہوں نے 3 پیشن گوئیاں موجودہ حالات میں کی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا، لیکن یہ اگر جب بھی کرے گا نا تو اسرائیل کرے گا، امریکہ نہیں کرے گا، یہ مجھے بھی اندازہ ہے۔ انہوں نے کہا جی امریکہ یہ ہتھیار استعمال نہیں کرے گا، ایٹمی ہتھیار۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایران میں امریکی فوجیں داخل ہوں گی۔ اب انہیں یہ لگتا ہے کہ کیلکولیشن یہ بن گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پیچھے ہٹنا اب موت ہے اور آگے بڑھنا ویسے ہی موت ہے، تو وہ اس کو لنگر آن کرنے کے لیے اپنی فوج داخل کر کے کوشش کرے گا کہ آہستہ آہستہ اس کا فیصلہ مقبول ہو جائے۔ بہرحال ایران میں امریکی فوجیں داخل ہوں گی یہ انہوں نے کہا، اور ایک فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی کاروائی امریکہ میں یا امریکی اتحادیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہو جائے گی جس کی بنیاد پہ پھر سارے مل کے ایران کے اوپر اٹیک کریں گے اور یہ زمینی فوج بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی امریکہ اور اسرائیل ایران جنگ کی آڑ میں مسجد اقصی کو تباہ کر دیں گے، ہم مسلمان کہتے ہیں شہید کر دیں گے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران جنگ کی آڑ میں مسجد اقصی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسے شہید کر سکتے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کی، یہ بات اس سے پہلے سنی گئی ہے، ایک مرتبہ نہیں ملٹیپل ٹائم سنی گئی ہے، اور یہ بڑی خوفناک سچویشن بن جائے گی اور مسلمانوں کے جذبات بہت بھڑک جائیں گے۔ ایک اور خبر ہے ناظرین، اور یہ خبر ہے سمپل اتنی سی ہے کہ دنیا بھر کے میڈیا کو ایک خبر فیڈ کی گئی ہے، کیونکہ اس خبر میں کسی سورس کا نام نہیں بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ حماس کے کس رہنما نے یہ بات کی یا حماس کے کون سے گروپ نے یہ بات کی، بس یہ ایک تصویر شائع کر کے یہ لکھ دیا گیا کہ دنیا بھر کے میڈیا کو یہ خبر جاری کی گئی ہے، اور میڈیا میں چھپی ہوئی ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ حماس نے ایران سے ایک درد بڑی اپیل کی ہے کہ جناب آپ عرب ممالک کے اوپر حملے نہ کریں۔ دیکھیں ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو عرب ممالک پہ حملے نہیں کر رہے، ہم تو ان کو شہریوں کو بچا رہے ہیں، ہم تو صرف اس دشمن پہ حملے کر رہے ہیں جو عرب ممالک کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، یہ ایران بار بار کہتا ہے۔ بہرحال اس خبر کا کوئی سورس ابھی تک سامنے نہیں آیا، سورس سامنے آئے گا تو پتا چلے گا کہ یہ کون ہے۔ ہاں ایک خبر اور جو پاکستان سے دی گئی
اور پاکستان کی حکومت نے دی. عابد شیر علی یعنی نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی فیملی کے بندے ہیں، بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں، پی ایم ایل این کی حکومت کا حصہ ہیں. تو عابد شیر علی نے دعویٰ کیا کہ ملا ہیبت اللہ کو قتل کر دیا گیا وہاں پہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے افغانستان میں. اب یہ بڑی عجیب چیز ہے. یعنی عابد شیر علی نے لکھا کہ قندھار پر تازہ ترین پاک فضائیہ کے حملوں کے بعد طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ خونزادہ کی صورتحال غیر واضح ہے. متعدد ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں. اب ہم نے سارا میڈیا چیک کیا، 3-4 سال ہو گئے ان کے بارے میں خبر ہی کوئی نہیں آئی انٹرنیشنل میڈیا میں، اور اس طرح کی کوئی خبر ہے بھی نہیں. یہ ایک فیک خبر ہے. اس پہ جو انہوں نے تصویر لگائی اس میں ملا ہیبت اللہ کی تصویر لگا کے اس کے اوپر ایلیمینیٹڈ لکھا ہوا ہے. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی فوج یا پاکستانی حکومت کوئی اس قسم کا رسک لے گی، کیونکہ اس کے اثرات کئی دہائیوں تک جائیں گے. یہ آگ سے کھیلنے والا کام ہے. میں کسی کے نظریے یا کسی کی پالیسی کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں ہمسایہ ممالک ہیں اور دونوں کو ریئلٹی کے ساتھ چلنا ہوگا، ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کرنی. علیمہ خان صاحبہ نے جو موقف اختیار کیا اپنی درخواست میں، بڑی عجیب و غریب صورتحال بھی پیش آئی عدالت میں، وہ میں آپ کو بھی آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن ہوا یہ کہ سابق وزیر اعظم مختلف کیسز میں جیل میں ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، مگر عدالتی احکامات کے باوجود ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. درخواست میں کہا گیا کہ عدالت بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی تھی اور ملاقات کرنے والوں کی فہرست بھی جمع کروائی گئی تھی. اس کے باوجود جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے کئی بار ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. موقف اپنایا گیا کہ فریقین کی جانب سے عمران خان صاحب سے ملاقات پر غیر قانونی پابندی عائد کی گئی ہے اور جیل مینول کے تحت طے شدہ ملاقات بھی ممکن نہیں بنائی جا رہی. علیمہ خانم صاحبہ نے استدعا کی ہے کہ عدالتی حکم عدولی پر ہوم سیکرٹری پنجاب اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ اگر میری بہنوں کو میرے پاس نہیں آنے دے رہے تو یہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے، تو توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے. اب علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پہ کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی اور بڑی عجیب سچویشن پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہماری ملاقاتیں نہ کروانے میں تو ججوں کی توہین ہو رہی ہے، ہمارا مذاق کہاں اڑ رہا ہے، ججوں کی توہین ہو رہی ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. عمران خان کے مقدمات لڑنے والے وکلا کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا. کیا کرنل صاحب عمران خان کے کیسز خراب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ کرنل ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا کنٹرول اس کے پاس ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے مطابق کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا یہ معاملات کنٹرول کرتا ہے. پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بیرسٹر سلمان صفدر کو عمران خان سے ملاقات اور مقدمات پر مشاورت کی اجازت دی، لیکن پھر بھی سلمان صفدر کی ملاقات نہیں ہو سکی. سلمان صفدر نے کہا تھا چیف جسٹس کو کہ جناب آپ تحریری حکم جاری کریں میری ملاقات کا، لیکن جج صاحب نے کہا آپ جائیں جا کر آپ ملیں، کیونکہ عدالت کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے نا اپنے حکم کے اوپر. تو جناب یحییٰ افریدی صاحب کا جو حکم ہے وہ بھی جوتے کی نوک کے اوپر رکھا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈر کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ توہین عدالت بھی نہیں لگا رہے ہیں. یہ کہا علیمہ خان صاحبہ نے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کے آرڈر کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہماری ملاقات نہ کرانا ہماری توہین نہیں بلکہ ان ججوں کی توہین ہے اور ہم تو ان کے لیے یہاں آئے ہیں. علیمہ خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو. ناظرین اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جج کے کمرے میں جب داخل ہوئے تو اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھی ہیں وہ گئے، جا کے انہوں نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ جناب وہاں ہو کیا رہا ہے اور جج صاحب موجود ہیں یا نہیں. تو انہوں نے پوچھا تو پتہ چلا جناب جج صاحب موجود ہیں. جو عملہ ہے انہوں نے بتایا کہ جج صاحب موجود ہیں، بے فکر ہو جائیں. اور جب عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ پہنچی تو اس کے بعد صورتحال بدل گئی. اب صورتحال کیا بدلی یہ میں آپ کو ان کے اپنے منہ سے جو الفاظ ہیں وہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہم جج کے کمرے میں داخل ہوئے، جج پہلے ہی وہاں سے نکل گئے، پیچھے سے نکل گئے، بجائے اس کے کہ ان کو فیس کرتے جج پیچھے سے نکل گئے. ججوں کے یہ حالات ہو گئے. ہماری درخواست آئے بغیر ہی اگر جج ہمت نہیں کر رہے، یعنی ابھی تو ہماری درخواست بھی نہیں آئی اور جج ہمت نہیں کر رہے، تو کیا یہ ہمیں انصاف دے سکیں گے؟ اگر ہمیں انصاف نہیں دے سکتے تو استعفیٰ دیں اور اپنے گھر چلے جائیں. یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا. بہرحال انہوں نے اپنی درخواست دائر کر دی ہے. علیمہ خان نے ایک اور بات بھی کہی.
انہوں نے کہا جی اگر جج انصاف نہیں دے پا رہے اور خود بھی بیچارے مجبور ہیں تو جج پھر کس کے پاس جائیں گے اگر ان کی بات ہی نہیں مانی جائے گی؟ دیکھیں جج جو ہوتا ہے اس کی توہین تب ہوتی ہے جب وہ فیصلہ کرے اور فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، اور جب کوئی جج اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروا پائے تو اس کا مطلب ہے وہ فارغ ہو گیا، اب اس کے منصب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ایک سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے باہر کھڑا ہوا ایک سپاہی، ایک اردلی لیول کا بندہ جو ہے وہ ججز کے آرڈرز کو جو ہے وہ بوٹوں کی نوک کے اوپر رکھ رہا ہے، تو اس میں تو پھر جج کے لیے توہین ہی توہین ہے۔ پھر اس سے اچھا آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہی نہ۔ عالیہ حمزہ صاحبہ بھی گئی تھی اور ان کے ساتھ ریحانہ ڈار صاحبہ موجود تھی۔ انہوں نے کہا ہم سائل بن کر عدالت میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے، عدالت کو بتاتے رہیں گے کہ منتخب وزیر اعظم عمران خان آپ کی وجہ سے جیل میں ہے۔ یہ عدالت میں کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے عالیہ حمزہ نے، اور ساتھ ان کے ریحانہ ڈار صاحبہ بھی تھی۔ یہ جو حالات ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں سے نہ ملنے دینا بے شرمی اور بے غیرتی ہے۔ یہ سسٹم بے شرم اور بے غیرت ہو چکا ہے۔ سسٹم میں ایسے لوگ ہیں جنہیں احساس ہو رہا ہے کہ ادارے بھی بدنام ہو رہے ہیں اور نفرتیں بھی پھیل رہی ہیں۔ شاید اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یا سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور پاکستان کی عوام میں اور اداروں کے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اس نفرت کو کم کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں پاکستان کا پورا سسٹم ایک طرح سے یرغمال ہے اور پورے سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے چند لوگوں کے ذریعے سے، اور وہ چند لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے، نہ وہ پاکستان کا فائدہ سوچ رہے ہیں نہ پاکستان کی عوام کا فائدہ سوچ رہے ہیں۔ ان کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہماری دیہڑیاں بند ہو جائیں گی، عمران خان آ گیا تو ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ہم سے چھن جائے گی، عمران خان آ گیا تو ہمیں بدترین شکست ہو جائے گی اور ہمارا اس ملک کے اندر جو سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ طاقت ہم سے چلی جائے گی۔ بہرحال اس پہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اسی حوالے سے، عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ اس وقت راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے، وہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں، علیمہ خان حکمت عملی سے چل رہی ہیں، خان کی رہائی اب عمران خان کی بہنوں کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اب ان معاملات کو آگے چلائیں گی اور ان کی بہنوں کے ذریعے سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی۔ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی، آج ملاقات کا دن تھا، عدالتی آرڈر موجود تھے، عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے ان کی پارٹی کے لوگ پہنچے، وکلا پہنچے، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ داخل ناکے پہ روک لیا گیا لوگوں کو اور آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ یہ پنجاب پولیس کا کارنامہ ہے، ساتھ ہی ساتھ جو جیل انتظامیہ ہے ان کا کارنامہ ہے، اور سب سے بڑھ کے اس کے پیچھے عاصم منیر صاحب کی ذہنیت ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی پیغام باہر نہیں آنا چاہیے۔ لہذا یہ سال کے پہلے دن بھی انہوں نے وہی کارنامے جاری رکھے جو کارنامے ہم پورے سال میں 2025 میں دیکھتے رہے۔ تو 2026 کا آغاز بھی اسی طریقے سے کیا گیا۔ ایک اور کام جو 2026 کے پہلے دن کیا گیا، ایک اور بڑی کارروائی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ لیکن اس سے پہلے عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ جو بڑی ناکامیاں ہیں نا ان کی، جو بہت بدترین قسم کی ناکامیاں ہیں 2025 کی، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر ایک، جو پاکستانی ہے نا وہ کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے۔ جبران الیاس صاحب ہے، انہوں نے اس پہ 4 چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف کے رجیم نے تباہ کی ہے۔ نمبر ایک، 58% ڈکلائن ہوا ہے پرچیزنگ پاور میں۔